बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी पूरी टीम मुज़ाहिमत की डगर पर, जबकि सूबा हालात के रहमो करम पर नजर आ रहा है। बज़ाहिर सूबाई हुकूमत की सारी तवज्जो एहतजाज और धरनों की सियासत पर मरकूज है। सवाल उठ रहा है कि जब पूरी इंतजामी मशीनरी मखसूस मिशन पर कारबंद है तो फिर सूबे का सिस्टम किस तरह से चल रहा है? अहम सरकारी अमूर कैसे तय पा रहे हैं, जबकि सूबे की तरक्की के आदादोशुमार किस तरफ जा रहे हैं? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने उंगली टेढ़ी करते हुए जिस इमरान खान साहब रिहाई फोर्स का ऐलान किया, उससे सारी कशीदगी को इस वक्त ऐसा लगता है कि सियासी माहौल में मजीद बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह गवर्नर राज या इन हाउस तब्दीली के हथियार को इमरान खान रिहाई फोर्स के तौर पर पेश कर रहे हैं। अगर सूबाई हुकूमत की यही रविश बरकरार रही तो क्या सीएम की कुर्सी खतरे से दो चार हो सकती है? खबरें हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक अहम शख्सियत से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चौथी मरतबा मुलाकात की है। सियासी हरीफों का कहना है कि वज़ीर आला अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, ताहम सुहेल आफरीदी की पेशकदमी जारी है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की क्या तैयारी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा विफाकी वजीर भी हैं, अमीर मकाम साहब। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अमीर मकाम साहब, मुझे इस वक्त ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं जो हमें मुल्क के हवाले से नज़र आती है, खान साहब के लिए नज़र आती है, और दूसरी जो अहम एक्टिविटी और जिम्मेदारी है वो सूबाई सतह के ऊपर है। सूबे की सतह पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि उनके जो हालात और उनके ख्यालात और सोच फिक्र देखकर तो उनके लिए सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि इस तरह नालायकी पर नालायकी और अपने आप को जिंदा रखने के लिए नए नए शोशे छोड़ना, नए नए नाम देना। पहले अपने सूबे को छोड़कर कोई पंजाब में मूवमेंट के लिए जाना, फिर कराची जाना, फिर और जगह यहाँ जाना, फिर वो 8 फरवरी आपने देखी है कि बकाया पाकिस्तान क्या कि अपने सूबे में भी कोई मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और फ्लॉप हुई और लोगों ने न दुकानें बंद किए, न पहिए जाम किया, न उसके साथ उन्होंने वही मैसेज दिया। फिर इसके बाद दूसरा स्ट्राइक और हड़ताल और अपने सूबे को जाम करा। ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा एक अजीब गवर्नमेंट देखी, उसके चीफ मिनिस्टर और दूसरे जो लोग थे उसके, उनको देखा कि अपने सूबे को बंद करना, उनको ताले लगाना और कितने के कई दिनों से उन आवाम को तकलीफ देना जिन्होंने इमरान को वोट दिया और आपको वोट दिया, जिनकी वजह से आप या चीफ मिनिस्टर और दूसरे आपके और लोग या कोई MP है, कोई और चीज है, तो उन लोगों को क्या सजा देने की जस्टिफिकेशन बनती है और तुक बनती है जिन्होंने आपके साथ दी। मैं खुद उनमें रहा 8 घंटे और मैं हैरान हुआ। मैंने वही लोगों को देख लिया, वही अपने बहनों को, भाइयों को, बूढ़ों को, औरतों को, वही मरीजों को, लोगों का क्या हाल हो रहा था। और उन पर कोई ये तय नहीं कि इन लोगों ने हमें मैंडेट भी दिए, वोट भी दिए, उनके साथ क्या हो रहा है। और आखिर में वही जो अपोजिशन मेंबर थे वही हाई कोर्ट में गए और फिर जोर से उन रास्तों को उन्होंने ओपन कर दिया और खोल दिया। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये किस टाइप, अभी वो एक नाकामी पर नाकामी, वही नाकामी देगी कि उसमें कितने लोग, इससे पहले 8 वाली देगी कि इसमें कितने लोग, इसके बाद फिर और अनाउंसमेंट करना कि और फोर्स बनाना है कि लोग इसमें मसरूफ हो जाए और इस लूट मार और इसमें लगे रहे, आ जाओ, नाम लिखो, ये करो, वो करो। तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? इस तरह लोग भी, उनका नई सोच है और नई सोचते हैं कि हम एक बंदे की वही नुमाइंदगी नहीं करें, हम पूरे PK की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप डेली देख ले वही क्या हो रहा है। अभी जब हमारे थे बन्नू से वही वाकयात आपके सामने आ गए, क्या हो रहा है। उस दिन बाजौड़ में क्या हुआ, उस दिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वही शांगला में क्या हुआ, हर जगह इसी तरह आप दहशतगर्दी को देखते हैं। और वही चीजें जो पंजाब से आते, तो बजाय खुलने के हम खुद लाभ करते, बंद कर दे कि इस रमजान के महीने में महंगाई भी हो और आवाम तकलीफ में भी हो।
ٹھیک ہے، لیکن امیر مقام صاحب سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلتا اور جو کچھ خیبر پختونخوا میں اس وقت ہو رہا ہے، مختلف جگہوں سے جو اطلاعات آتی ہیں اور جس طرح سے ہمارے جوان ان کے خلاف جو ہے وہ کاربند ہوتے ہیں اور انہیں جہنم واصل کرتے ہیں، اس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اپنے صوبے کے لیے کسی سے بھی ملاقات کرنی پڑے گی، میں کروں گا، کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، وہ چاہے پھر پی ایم صاحب ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو۔ تو ان کی اس ایکٹیویٹی کو خاص طور پہ مسلم لیگ نون یہ کیوں گردانتی ہے کہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ اچھی بات ہے، اور ہماری طرف سے ڈیمانڈ بھی تھی کہ آپ کو ماننا چاہیے اور اس سسٹم کے آپ کو پارٹ ہونا چاہیے، اور اس دن وہ آیا، اس میٹنگ میں بھی تھا، اور وہی پرائم منسٹر صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے وہی اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم نے دہشت گردی اور اس پر ہم سب کو، اور ہم نے وہی ایپیکس کے میٹنگ میں وہی کور کمانڈر کے ساتھ ان کے کئی میٹنگ ہوئے، تو ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھ رہے کہ اچھی بات ہے، دے رہے درست ہے کہ آپ کو یہ جرت ہوئی اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی ہم سب کا ایشو ہے، اور یا صبح وہ واقعی دہشت گردی ہو رہی، پہلے تو وہ کہہ رہے کہ یا ہو ہی نہیں رہی نا، اس کے پیچھے اور کوئی ہے اور یا دہشت گردی ہے ہی نہیں، تو ہم نے کہا یہ تو ایک اچھی بات ہے، ہم نے تو ان کی تعریف بھی کی، اپریشیٹ بھی کیا، مگر اس کے بعد جو نئے چیزیں سامنے آ رہا ہے، ایک جگہ پر اس کو ٹھہرنا نہیں، اپنے صوبے کے عوام کو اس طرح وہی مشکلات میں ڈالنا، اپنے صوبے کو بند کرانا، اپنے صوبے میں وہی پہچان کرانا، اپنے صوبے میں وہی شٹر ڈاؤن کی کال دینا، اور ابھی ایک نئے فورس کی بات کرنا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرنا، اس کو ایک ہی جگہ پر سٹینڈ لینا چاہیے اور ایک ہی جگہ بات کر لینا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ اس کی عمران خان کی بات بھی کر لینا چاہیے، اس کا لیڈر ہے، اس کی وجہ سے وہ آیا ہوا ہے، مگر اس قیمت پر نہیں کر لینا چاہیے، وہی کے پی کے یہ عوام کی قیمت پر، ویسے اس کو بالکل بات کر لینا چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، کورٹس میں جانا چاہیے، پیسفل احتجاج کیا اگر وہ کہتے ہیں اس کا رائٹ ہے آخر، مگر اس قیمت پر کہ اپنے صوبے کو بالکل چھوڑ لے، اس کو لاک کرے، اس کو بند کرے، وہی کہ عوام کو تکلیف میں ڈالے اور یہ بات کرے کہ مجھے عمران نے لایا۔ اگر آپ عمران کو یہ طاقت دیے تو اس کے پی کے کی عوام نے دی، اس لیے اس نے آپ کو وہی لانے کے قابل ہوگی کہ آپ کو لایا، اس لیے کہ کے پی کے کی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو آپ کو اس مینڈیٹ کا ریسپیکٹ کر لینا چاہیے، احترام کر لینا چاہیے اور ایک ہی جگہ پر بات کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی امیر مقام صاحب رہائی فورس کی بھی آپ نے بات کی، جو انہوں نے کہا کہ جی ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا اٹل فیصلہ بھی ہمارا، صبح تو مشکل میں آتا ہی ہے، مگر اس مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اس فورس کے ذریعے ہر ایک کو مشکل میں ڈالا جائے گا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت شدید مشکل میں ہیں۔ یہ فورس اگر بنتی ہے تو آپ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وفاق کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ صوبائی سطح پر آپ کے صدر ہیں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ، کیا آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ یہی بات سنے، میں سوشل میڈیا پر مجھے حیرت ہو رہی ہو، ان کی فورس آلریڈی ہے، دوسرے فورس کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ عمران کو چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہے، تو وہی اس کا فورس ہے، وہ اس میں اور تقسیم کرانا چاہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ٹھیک بات کی، کوئی کہتے ہیں ٹھیک بات نہیں کی، یہ تو مجھے اس لیے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کہتا ہوں کہ اس کے لیے وہی دعا کر لینی چاہیے، کیا سوچے کیا بھی کرے، یہ تو اپنے وہی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ بقایا ہم نے تو وہی فورس دیکھا ہے، جب سارا ایک فورس ہے اس کو بھی دیکھا ہے، اس کا آخری کال بھی دیکھا ہے یا اسلام آباد میں، اور میں آپ کے سامنے اسی دن 8 فروری کو میں نے اس کے وہی شٹر ڈاؤن کو بھی چیلنج کر دیا، اور وہی پہجام کو بھی، اور وہی سی ایم ہاؤس سے باہر وہی جلسہ بھی کیا، سارا آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ آئے، وہ تو ایک اور بات ہے، ہمیں اسے کوئی نہیں ہے ڈر، یہ جو نام دیتے ہزار نام دے، اسے کوئی ہمیں چیز نہیں آنی، مگر یہ خود اپنے چیز کو روز بروز اور ویک کرتے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بھی بتائیے گا امیر مقام صاحب، خود آپ بھی یہ فرما رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے پرانے بہت سارے لوگ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جس قسم کی ایکٹیویٹی سہیل آفریدی صاحب یا ان کی ٹیم کر رہی ہے خیبر پختونخوا سے، جو ان کی ٹیم ہے وہ ان کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے جو چیزیں علی امین گنہ پور صاحب کے حوالے سے سنی اور خود انہوں نے بیان کی، اس کو لے کے باقی حصوں کے اندر تو ایک ان کی مخالفت کا ایلیمنٹ ہے، مگر خیبر پختونخوا کی حد تک ان کی مخالفت کا ایلیمنٹ بڑا ہے یا ان کے لیے اظہار ہمدردی
جلدی کا ایلیمنٹ بڑا ہے. آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں اور پولیٹیکل اپوننٹ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں کہ جو بھی معاملات چل رہے ہوں. تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے وہاں پر پوزیشن کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پارٹی ہے چونکہ ہمارے سامنے بنی ہے، اور میں اس کے گواہ 2002 میں بھی نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا اور عمران خان صاحب بھی ایک ممبر تھا. ہم دونوں ساتھ وہی بیٹھے کرتے تھے 2002 کی اسمبلی میں، اور یہ بھی سٹارٹ ہوئے 2013 سے. لوگوں نے جو اس نے کوئی ایک منشور دیا، جو بھی دیا اس کی وہی سچ ہے وہ جھوٹ ابھی سامنے آ گئی. مگر ایک منشور بھی ایک چیز انہوں نے 2013 سے سٹارٹ کی، تو اس میں کوئی مختلف پارٹیوں سے لوگ آئے اور اس کے اندر تو ان کی آپس میں کوئی سر بات ہے ہی نہیں. اس میں تو کئی گروپس ہیں، آپ یا نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، کوئی پروونس میں دیکھیں، اس کی اور لیڈرشپ دیکھیں، تو ایک جگہ ہے، دوسری جگہ علی امین نہیں، اس میں 10 گروپ سے بھی زیادہ ہے. تو اپنی ان کی سوچ ہے، اور میں یہ اس طرح بات نہیں کرتا. میں اس طرح باتیں کرنا میرا عادت بھی نہیں ہے، مگر یہ جو میرا سوچ فکر ہے اور میرا وہی سیاست میں ایکسپیرینس رہا ہے، تو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ واپس اس جگہ جائے جو 2013 سے پہلے کی جگہ تھی، کیونکہ اس نے کچھ دیا ہی نہیں. یہ آخر میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے 13-14 سالوں میں یہ کے پی کے کی عوام کو دیے کیا. آپ سٹارٹ لے رہے، ویسی سے سٹارٹ لے رہے کہ 3 دفعہ آپ کو چانس ملا، 4 سال آپ یہاں مرکز میں بھی رہے اور 13-14 سالوں سے وہی بھی ہے. تو آپ اس سے سٹارٹ لے رہے کہ ہم نے کے پی کے کی عوام کو 1 2 3 یہ چیزیں دیے، یہ ان کو ریلیف دیا، ان کے لیے لڑے، ان کے مسائل حل کیے. جو آپ نے منشور دیا تھا وہی سے سٹارٹ لے رہے کہ یہ ہمارا منشور تھا، اس پر ہم نے امپلیمنٹیشن کرا دی. میں تو جو دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز یہ کمزور ہوتے جائے گی اور آخر میں اس جگہ پر جائے گی جہاں یہ 2012 سے پہلے. ابھی امیر مقام صاحب جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ سسٹم کا پہیہ چلنے دینا چاہیے، اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو ایک مینڈیٹ ہے انہیں ملا وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام ہونا بڑا ضروری ہے. گزشتہ روز میری پی ٹی آئی کے چند اہم زیرک لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی مفاہمت چاہتے ہیں، ماں سوائے ان کے جو سہیل آفریدی اور ان کا کیمپ ہے. اب مفاہمت کے لیے کل ایک فارمولہ پیش کیا گیا ہے کہ جی قومی حکومت بنا دی جائے، اور اس کے لیے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا راضی ہونا بنتا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی بار آئے گی. آپ چاہتے ہیں کہ استحکام کے لیے اگر قومی حکومت کی تجویز آپ لوگوں کی ٹیبل پر آئے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ کہ ابھی جو حکومت ہے اس کو جو مینڈیٹ ہے وہی 5 سال کا، بے شک وہی ہم ان کے پاس مینڈیٹ ہے کے پی کے میں، ہم اس کو مانتے بھی. میں سب سے زیادہ وہی ذمہ دار بھی ہو، ان کا مخالف بھی ہو اور رسپانسبل وہی بھی ہو اپنی پارٹی کی طرف سے. ہم نے کبھی اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کو مانتے بھی کہ ان کے ساتھ مینڈیٹ ہے یا ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح بات وہی جو حکومت چل رہی ہے اس سے بہتر وہی ماضی میں بھی دیکھے اور اب بھی دیکھے. یہ نہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کا پارٹ ہے، اس سے کیا بہتری آ جائے گی. اور ماشاءاللہ اس کو یہ قومی حکومت کی بات کریں، یہ حکومت ہے. پہلے بھی اس طرح تھا کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھا، مگر میں ان کی بات نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس سے کیا فائدہ لیا اور وہی اپنے ملک کے لیے اس نے کیا کیا. ایک پیج سے صرف اتنا کر دیا، دوسروں کو توڑا، دوسروں کو وہی کمزور کرا دیا. مگر ابھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے یا شہباز شریف صاحب ہے، زرداری صاحب ہے، سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے واقعی ایک پیج پر بھی ہے اور ملک کو بہت کچھ دیا بھی ہے. ملک کو بہت مشکلات سے بھی نکال رہے اور نکال بھی رہے لگی ہوئی. اس طرح بات اس کی یہ یا قومی حکومت وہ یا 4 بن جائے، کوئی ایک بات کرے گا کوئی دوسرا بات کرے گا، تو وہ کس طرح رہا. میرے خیال میں اس کی وہی نہ اس کا حال ہے اور نہ سلوشن ہے. ہمیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آگے چلنا چاہیے، ہمیں ان کو بھی ماننا چاہیے، ان کے ساتھ جو بھی ہے ان کو ہمیں بھی ماننا چاہیے، اس کو ہم کرنا چاہیے، اور پھر جب 5 سال کے بعد پھر عوام کے پاس جانا چاہیے.
صحیح، ٹھیک ہے، یہ نظام تو اسی طرح سے چلنا چاہیے، لیکن ایک اختلاف آپ لوگوں سے آتا ہے امیر مقام صاحب کہ جب آپ اپنے حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نظام چلنا چاہیے، مگر جب خیبر پختونخوا کی حد تک بات آتی ہے تو مختلف منسٹرز یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم گورنر راج کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ہماری بات نہ مانی گئی۔ اب علیحدہ فورس بنانے کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس پہ بھی سینیٹر عفنان اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ جذباتی بیان ہے یا آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ نہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت بھی چلنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ موازنہ کریں نا، یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ایجنڈا ان کا کیا ہے اور اس کے کیا ہے، وہی آپ دیکھ لیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس صوبے کی نمائندگی کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے، اس صوبے کی بات کریں، ان کے مسائل کی بات کریں، وہ دوسرے باتیں چھوڑ لیں کہ جو یونیورسٹی میں ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ ایک بندے کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں اور اس کے لیے جلد سے جلوس سے لوگوں نکالنا، لوگوں کے جو اصل ایشوز ہیں وہ آپ سے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان میں وہی سوچ آ جائے، وہی فکر آ جائے، تو کس نے کہا ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں، ان کو جانا چاہیے، آگے رن کرنا چاہیے، مگر آپ سے یہ سوال بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں اگر بالکل یہ جیم ہو جائے، جس طرح اسی دنوں کہ آپ نے صوبے کو لاک کر دیا، میں نے آپ کو کتنے میں خود بھی اس کے اندر رہا، آپ نے صوبے کو بند کر دیا، تو اس کے کیا آپشن تھا؟ میں نے وہی سے بھی آئی جی سے سب سے چیف سیکرٹری، اس سے کچھ ہی نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا کہ یہ تو گورنمنٹ نے کر دیا۔ پھر ہم کورٹس میں گئے، وہی ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے ریلیف دیا۔ اگر اس طرح لوگ ہو گئے تو پھر آپ بتائیں کیا حال ہے کہ اب اپنے صوبے کو بند کرانا، لاک کرانا، اپنے عوام کی بات نہ کرنا، وہی دہشت گردی جو ہو رہے ڈیلی کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے نہ میٹنگ کے ٹائم ہے نہ اور چیز کی ٹائم ہے، جو میٹنگ اور انرجی ہے ساری وہ صرف ایک چیز کے پیچھے، یہ فورس بنا، وہ فورس بنا، کب اسلام آباد جائیں گے، کب دھرنا دیں گے، کبھی کیا کریں گے، تو پھر کیا بتائیں آپ بتائیں پھر حل کیا ہے؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو چلنا چاہیے، اپنے لیڈر کی بھی بات کرنی چاہیے اور اس صوبے کی مسائل کی بات بھی کر لینا چاہیے، یا کہ عوام کی بھی بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ بالکل یہ چھوڑ لے، اس کو لاک کرے، تو پھر کیا ہے؟ خیر بھی یہی ہے، آپ سیاست کریں، ضرور سیاست کریں، لیکن اپنے صوبے کو پسے پشت نہ ڈالیے۔ جہاں پر عوام نے آپ کو مینڈیٹ اگر دیا ہے تو اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور ان کے جو مسائل ان کو حل کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ایک طرف مرکز میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی محاذ آئی، دوسری طرف سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی تیز ہوتی ہوئی سیاسی نوک جھونک اور پنجہ آزمائی۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں بھی سیاسی طوفان برپا رہا، جہاں پر کراچی کو صوبہ بنانے کی بحث پھر سے چھڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کی وحدت، تاریخی حیثیت اور جغرافیائی سالمیت سے متعلق قرارداد پیش کی اور کہا کہ سندھ کو توڑنے یا کراچی کو الگ کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تقسیم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ایم کیو ایم نے اس قرارداد کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ ہم اس لیے چپ ہیں کہ مل کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی یہ قطعی نہ سمجھے کہ ہم بزدل ہیں یا میں بزدل گورنر ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اختیارات کے نچلی سطح تک تقسیم کا مدعا اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی تواتر سے گورنر ہاؤس کے لسانی اور سیاسی استعمال کا سوال اٹھا رہی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں صوبے اور وفاق مخالف گفتگو جبکہ تعصب کو ہوا دی جا رہی ہے۔ نوبت اس نہج تک جا پہنچی ہے کہ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کا مطالبہ ہی کر دیا۔ دونوں سیاسی جماعتیں مرکز میں نون لیگ کی اتحادی ہیں، ایسے میں کیا نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کا -1 کا مطالبہ پورا کر پائے گی؟ دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنر لگانے کا ایک وعدہ کر رکھا ہے۔ اب یہ وعدہ وفاق کس طرح سے ہوگا؟ وفاق مرکز میں کون سے اتحادی کی ناراضگی مول لے سکتا ہے؟ کراچی اور سندھ کا صوبہ بد اعتمادی کی فضا میں آخر کیوں ہے ڈوبا؟ کراچی میں سیاست ہو رہی ہے یا کراچی پر سیاست ہو رہی ہے؟ جبکہ مرکز میں نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ شیلا رضا، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ شیلا صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ جب بھی سندھ پہ بات ہوتی ہے، کراچی کا معاملہ سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے،
اب کراچی کے لیے سیاست اس پہ کون کر رہا ہے؟ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کو لے کر سیاست کو ہوا دے رہی ہے، مگر آج کی قرارداد کے ذریعے ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کو ڈیوائیڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور اس کی سیاست اتنی ختم ہو چکی ہے کہ اب تو پہلے تو جلسوں میں نظر آ رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھڑا ہونا نظر آ رہا تھا، آپس کے مسائل نظر آ رہے تھے، اب اسمبلی میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ان کو ایک صورت اپنے بقا کی نظر آتی ہے کہ وہ جو ایک زہریلی بیج بو کے سیاست کا آغاز کیا تھا الطاف حسین نے، اس زہریلے بیجوں کو دوبارہ سے پانی دیا جائے اور ان میں سے پودے نکالے جائیں، لیکن ان کے پھل اتنے ان کو مل چکے ہیں کہ اب کراچی کے عوام ان کی باتوں میں تو آنے والے، اور سب جانتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ان کے پاس ہیں لیکن لوگوں کے دل ان کے پاس، اور اب یہی ایک صورتحال ہے کہ دوبارہ سے اس طرح کی سیاست کا آغاز کیا جائے جس سے جو ہے خون بہے، کچھ لوگوں میں مسائل ہوں، لیکن کراچی کے عوام ان کی بات سننے والے نہیں ہیں اور ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ قرارداد اگر یہ پیش کی جا رہی ہے کہ صوبے نہ بنائے جائیں تو یہ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے قرارداد پیش کی جائے کہ صوبے بنائے جائیں، تو اگر 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس ہو جاتی ہے کہ صوبے بنائے جائیں تو پھر اسمبلی میں اس کا شروع ہوگا صوبے میں کہ بھئی صوبے بنائے جائیں۔ اب ایک ایسی پارٹی جو آپس میں بھی ڈیوائیڈ ہے، جس کی عوام میں کوئی سہ نہیں ہے، وہ جو ہے پتہ نہیں کیوں یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بلدیاتی الیکشن ہوا، اس سے پہلے جب اس کا قانون بنا اور پاس ہوا تو یہ عدالت میں گئے، ان کا رائٹ تھا، عدالت نے ہمیں جو اس میں مزید ریفارمز کرنے کو کہا ہم نے کر لی۔ جب الیکشن ہونے لگے تو یہ لڑائی نہیں، 9 ٹاؤن جماعت اسلامی نے لیے اور 3 ٹاؤن تحریک انصاف نے لیے۔ یہ لڑتے تو انہیں بھی کچھ مل ہی جاتا، یا یہ کہ دیوار پہ لکھا نظر آ گیا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح نیشنل اسمبلی میں اور جس طرح سے صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے، اس طرح کوئی بلدیاتی بھی جتا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ جو گورنر سندھ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے، تو اس مطالبے کی وجہ کیا ہے؟ کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹائے جانے کے لیے جو ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی طریقے جو یہاں سے شوشے اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ ان کو دیکھا جائے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، بیچ میں انہوں نے کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ اب وفاق میں تو نومبر سے لے کر اور فروری تک 2 بلاسٹ بھی ہو گئے۔ وفاق کے بلاسٹ میں تقریباً 40 لوگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ بھی اموات ہوئی۔ اور ایک سانحہ تھا جو گل پلازا کا ہوا، جو ہو سکتا ہے کہیں بھی، میں نے مثالیں دی تھیں وہ کہ اس کے انہوں نے بہت میڈیا ٹرائل کیا، اس کا ٹرولنگ کی، میں نے مثالیں دی تھیں کہ ہم سے بہت درجہ بڑھا امریکہ کنٹری ہے جس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، وہاں پہ جنگل کی آگ لگی، کیلیفورنیا کی گھروں تک آ گئی اور وہ اندازہ نہ کر سکے اور ان سے پوچھ نہیں سکی۔ اور اب تو اس کا ہمارے پاس جو گل پلازا میں آگ لگی تھی، اب تو جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہر جگہ وزیر اعلیٰ یا میئر نہیں کھڑا ہوتا، جگہ کی انتظامیہ ہوتی ہے جو سارا دیکھتی ہے سب کچھ، وہ سب سامنے آ رہا ہے۔ الحمدللہ سندھ حکومت نے 1 کروڑ روپے دیے جن کی جان کا نقصان ہوا، 300 دکانوں کا انتظام کیا رائل ڈیفنس مال میں۔ اس کے علاوہ ان کو جگہ دی گئی ہے رمضان میں کہ آپ ادھر کریں، فوراً 5 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی کی گئی کہ جو چیزیں، پیسے تو زندگی کا نعم البدل نہیں ہے، لیکن اتنی دیر تو کام آ سکتے ہیں نا کہ جب تک انسان اٹھ کے پھر سے جیے۔ تو
وفاق میں دیکھیں انہوں نے 50 لاکھ دیے ہیں، اور جو صورت حال ہے اس وقت پاکستان کی کہ ہر شعبے میں مطلب ایک پرسوں ترسوں ایک ہوا تھا کہ 300 بلین کا ڈیفیسٹ ہے، اور اب جو صورت حال سامنے آئی ہے 7 سال کے بعد سروے ہوا ہے تو 7 سال میں 2 حکومتیں گزری، ملک میں غربت کی شرح بڑھی ہے، ایسے میں کراچی ہی ایک واحد سہارا ہے، اور صوبہ سندھ جس میں لوگ روزانہ لاکھوں کی بنیاد میں پنجاب سے کے پی سے اور بلوچستان سے آ کے اپنا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ والے نعرے لگائیں کہ پنجابیوں کو نکالو، پٹھانوں کو نکالو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر ہاؤس میں ہمارا صرف ایک یہ کام تھا کہ اے این پی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہم صلح کراتے رہے، تو اب یہ پھر اس طرح کی نفرت انگیز سیاست کراچی میں ہونا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی کوئی آپس میں دوستی نہیں ہے۔ مجھے ساری ایم کیو ایم کو ایک پیج پہ لا کے بٹھا کے دیں۔ ٹھیک ہے، ابھی شیلا صاحب آج جو سیشن ہوا سندھ اسمبلی کے اندر، میں اس کو دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، اس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنماؤں کی طرف سے گفتگو کی گئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جس طرح سے ایم کیو ایم خاص طور پہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب کام کر رہے ہیں، شاید پیپلز پارٹی کو وہ کھٹک رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس لیے گورنر کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ وہ جو انیشیٹیوز لے رہے ہیں، انہوں نے 14 کے قریب پوائنٹس اپنے جو ہیں وہ ریپیٹ کیے، اس کے اندر انہوں نے ایک الزام یہ بھی عائد کیا کہ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، بجٹ بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، مگر 50,000 سے زائد جو کورسز بچوں کو کروا رہے ہیں آئی ٹی کے فری میں، وہ ٹیسوری صاحب کروا رہے ہیں اور گورنر ہاؤس میں کرا رہے ہیں۔ دیکھیے جے ڈی سی کے تھرو یہ ہو رہا ہے، جے ڈی سی کے پاس کافی ریسورسز ہیں اور ان کو کوئی جگہ چاہیے تھی، تو اگر انہوں نے دے دی تو کون سی ایسی بات۔ ابھی تو وہ پکوڑے بھی پکائیں گے جب وہ ہوگا اور روزے کھلیں گے، ہم آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ کو بھی یہی کرنا چاہیے، پھر وہ بال کٹوانے کی جگہ بھی بتائیں گے جہاں سے وہ بال کٹواتے ہیں، پھر آپ کو پارٹی کو یہ کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا سا گھنٹہ لگا رکھا ہے تو اس کو ہلائیں اگلے جہانگیر کو، تو پھر وہ کچھ کریں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سی ایم پورٹل موجود ہے، اس پہ لوگوں کا کام ہوتا ہے اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سندھ کی حد تک کے معاملات ہیں، مگر شیلا صاحبہ میں آپ کی موجودگی کا مزید فائدہ بھی اٹھاؤں گی۔ اس وقت پاکستان کی جو اوورال پالیٹکس ہے اس کے اندر کل ایک بڑی تجویز ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن کو روکنا ہے، اگر ہمیں استحکام کی طرف بڑھنا ہے، ملک کو ہم نے مشکلات سے نکالنا ہے، تو فی الوقت کے لیے ایک آپشن قومی حکومت کا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتفاق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی کسی تجویز کے اوپر پیپلز پارٹی متفق ہوگی؟ اچھا ہاں، پہلے تو آپ کی ایک بات ذرا مجھ سے گزر گئی۔ دیکھیے ہم اور ایم کیو ایم اتحادی نہیں ہے، ایم کیو ایم اتحادی کیبنٹ کا حصہ ہے، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، ہم حکومت کے سپورٹر ہیں۔ اور اگر اس وقت دیکھا جائے ٹھیک ہے تو ایک طرح سے ایز سپورٹر اگر دیکھا جائے تو ایک قومی حکومتی ٹائپ چیز ہے، اور جو اس وقت اپوزیشن کر رہے ہیں ان کی بھی کے پی میں گورنمنٹ ہے، تو جن ممالک میں یہ تجربات ہوئے ہیں وہاں کامیاب نہیں رہے۔ آپ کے ملک میں صدارتی نظام 11 سال اور 8.5 سال رہا ہے، کامیاب نہیں رہا، جبکہ انہیں سب کی سپورٹ تھی، ریفرینڈم بھی کرا لیتے۔ جن ممالک میں قومی حکومت ہے وہاں پہ بھی کامیاب نہیں رہی، اور یہ بھی جو بھانمتی کا اس وقت چل رہا ہے کنبہ، اور ایکسپورٹ نہ ہونے کی برابر ہے، امپورٹ نہیں آ رہی، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ کوئی ایک گورنمنٹ ہو جس کی اپنی نظریات ہو۔ تو یہ ساری باتیں صرف اسی لیے ہو رہی ہیں کہ آپ عوام کا جو ڈیسیشن ہے نا اس کو ہمیشہ خوف کیا، عوام کے ڈیسیشن سے جو بھی آئے گا بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، عوام کو جواب دہ سمجھے گا۔ عوام کی حمایت سے جو لوگ نہیں آئیں گے وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ انیشیٹو لینا اور بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ روزانہ بیٹھ کے مطلب آپ توثیق کر رہی ہیں، آپ شیلا صاحبہ توثیق کر رہی ہیں، اس بات کی توثیق کر رہی ہیں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہی آپ توثیق کر رہی ہیں؟ عمران صاحب کی ایک ہی حکومت آئی ہے 2018 میں، جس کو جنرل ظہیر صاحب نے کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے، وہ یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں اچھا لگتا۔ ان کو اس وقت کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے فارم 47 جو ہیں کے پی میں وہ لوگ۔ میں تو اپنی پارٹی کی بات، میں اپنے نظریے کی بات کر رہی ہوں
میری پارٹی کا پہلا جو نظریہ ہے وہ ہے طاقت کا سرچشمہ، اسلام ہمارا دین ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو عمران صاحب کی میں کیا بات کروں، پی ٹی آئی کی میں کیا بات کروں، جن کے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بل بھی پاس ہونے تھے تو ہمیں فون کرانا پڑتا تھا، جن کے دور میں ہر جگہ ایک آفیسر آ کے بیٹھ گیا تھا، جو سیم ناس کرتے تھے، جو تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد بھی جو ہے جن کی طرف سے باجوہ صاحب نے بلاول صاحب کو پیغام دیا کہ آپ واپس لے لیں تحریک عدم اعتماد، ان کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، ان کی نہیں بات کر رہی میں اپنی پارٹی کے منشور کے حساب سے بات. ٹھیک ہے. اب ایک آخری سوال ہے شرح صاحب آپ کے لیے. وہ سوال یہ بھی آپ نے کہا کہ ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، ایک تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ ہمارے بڑے محترم صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ ہو رہی ہے، جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مردوں کی طرح جیل کاٹنی چاہیے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عورتوں نے کوئی کردار نہیں ادا کیا. سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کی بات کرتے ہیں، نصرت بھٹو صاحبہ کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی جیل میں کئی اسیران ہیں جو خواتین ہیں، اور کئی بڑی بڑی قداور خواتین نے جیلیں بھی کاٹی، سختیوں سے کاٹی اور بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ کاٹی. تو آصف علی زرداری صاحب کی زبان سے بھی اس قسم کے جملوں کی ادائیگی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تنقید تو ہو رہی ہے اس کے اوپر. دیکھیے، دنیا میں جب کوئی عورت بھی بڑا کام کرتی ہے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمت مردانہ مدد خدا. تو یہ ضرب المثال ہے اور اس کو اسی طرح بولا جاتا ہے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تو یہ سارے الزامات لگانے سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پہلی پارٹی ہے جو جب معرض وجود میں آئی تو اس میں ویمن ونگ تھا اور اس کی سربراہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ تھیں. اس سے پہلے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ لکھے ہوئے ایک اپنے نظریے کے ساتھ آئی تھی کہ لکھا ہوا نظریہ ہو اور اس میں خواتین کا کوئی وجود تھا. اور جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ان 55-58 سالوں میں خواتین جتنی آگے آئی ہیں اس کی مثال آپ ہے. پہلی خاتون نصرت بھٹو تھیں جو پولیٹیکل پارٹی ویمن ونگ کی صدر تھیں، پہلی خاتون تھیں جنہوں نے مارشاء اللہ کو چیلنج کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلی خاتون بیگم اشرف عباسی تھیں جو کہ ڈیپٹی اسپیکر بنی، پہلی خواتین جن کو ریحانہ میں آپ کی تمام باتوں سے شعلہ صاحبہ متفق ہوں، وقت کم ہے لیکن شعلہ صاحبہ پہلی خاتون گورنر سندھ رانا لیاقت علی خان بنی، پہلی خاتون گلگت بلتستان کی ہماری بنی. یہی وجہ ہے شعلہ صاحبہ، یہی وجہ ہے کہ خواتین نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا. وقت میرے پاس کم ہے، بہت بہت شکریہ. شعلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اس کے ساتھ بریک لیتے ہیں. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی کا ہر مطالبہ مسترد، ڈیل کا تاثر بھی رد ہو چکا. عمران خان صاحب کی بینائی، علاج تک رسائی، ملاقاتوں پر پابندی کے معاملے نے سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا. پہلے سے دباؤ کا شکار پی ٹی آئی مزید دباؤ کی زد میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اندر سے بھی مزاحمت، عداوت اور مخالفت کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے عمران خان رہائی فورس کے اعلان پر خود پی ٹی آئی کے اندر سے اختلاف سامنے آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ان کے آفس اور پولیٹیکل کمیٹی کی منظوری کے بغیر ایسی کسی بھی تجویز پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. اب نقطہ یہ ہے کہ جب پارٹی میں آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، ویمن ونگ جیسے تنظیمی ڈھانچے موجود ہیں تو پھر رہائی فورس کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وزیر اعلیٰ کے ترجمان شفیع جان نے بھی برملا کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رہائی فورس کو پارٹی کی منظوری درکار ہی نہیں. کیا شفیع جان کے اس بیان کو پارٹی سے بغاوت تصور کیا جائے گا؟ صوبائی قیادت بضد ہے کہ اعلان ہو چکا فورس بنے گی جسے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی لیڈ کریں گے. یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آخر کس مشن پر ہے، اور کیا عمران خان صاحب کے لیے جو رہائی فورس بنائی گئی ہے وہ ان معاملات کو مزید کشیدہ نہیں کرے گی؟ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مزاحمت ہی واحد آپشن باقی رہا؟ حکومتی وزیر طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو دوسرا انجیکشن لگانے کے لیے 25 فروری کو اسپتال منتقل کیا جائے گا. انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دے دی کہ جو بھی رہنما عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، مگر پہلے یہ طے کیا جائے کہ ملاقات کرے گا کون. ایسا نہ ہو کہ ان وقت پر پھر کوئی دباؤ غالب آ جائے.
दूसरी तरफ नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से इस मुल्क में कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा भी सामने आया। फवाद चौधरी कहते हैं कि कौमी हुकूमत के लिए अगर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ राजी हो जाएं तो इमरान खान को हम राजी कर लेंगे, जबकि पीटीआई का दावा है कि खान इनसे मुलाकात के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर वकील भी हैं, रहनुमा भी, फैसल चौधरी साहब वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। फैसल चौधरी साहब, कुछ काविशें हमें होती हुई नजर आ रही थी कि चलिए किसी तरह भी इससे काम आएगा। एक तरफ से कौमी हुकूमत का ऑप्शन सामने आया, दूसरी तरफ से रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान हो गया, तो ऐसे में तो मामला कशीदा रहेंगे। फिर जहां तक रहाई फोर्स का जो कयाम है, मुझे तो ये जो कोई ज्यादा सोच समझ के जो है ये मंसूबा नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। इसकी तो लॉ में इजाजत है, ना आइन में इजाजत है। अब पता नहीं कौन एडवाइजर है सुहेल अफरीदी का, इतनी जल्दी उससे जान छुड़ा ले तो बेहतर है। देखिए, मुफाहमत के भी, सियासत में मुजामत के भी कोई पैरामीटर्स होते हैं और ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। आप फोर्स नहीं बना सकते, इसमें आइन पे पाबंदी है। फोर्स और रियासत की होती है और वो फौज है, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि ये तो बचगाना बातें हैं ना जी। ये बात करना कि हम ये बनाएंगे, वो करेंगे, फोर्स क्या होगी, उसका मैंडेट क्या होगा। अगर आपका ये ख्याल है कि आप जहाँ डांग सोटे लेके या किसी के गले पड़ेंगे तो फिर आपको जूते पड़ेंगे हर तरफ से। तो ये पहले ही पीटीआई की हालत जो है इन्होंने पतली कर दी है। ना अकबर अंदेश की आदत है जो मौजूदा है, ना इनको कुछ समझ है, ना कोई पॉलिटिकल इनकी विल भी है, हिकमत अमली कुछ भी नहीं है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह से ये चल रहा है जी, ये तो बड़ा मुश्किल है जी इस तरह से मामला चलना। और इस सारी चीज का जो नुकसान है वो इमरान खान साहब की जात को है। इमरान खान साहब जो है वो अंदर भुगत रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए सब चीजें मुश्किलात खड़ी करेंगी, लेकिन इमरान खान साहब के नॉमिनेट किए गए लोग ही उनके नाम के ऊपर सियासत भी कर रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं, और इसीलिए शायद इस किस्म के इकदाम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। देखिए, टीम तो खान साहब को चेंज करनी पड़ेगी। मैंने खान साहब को पहले भी कहा था, और इनफैक्ट जो मेरी तो क्योंकि आदत नहीं है कि बाहर से अंदर मैं खुशनुमा स्टोरियाँ सुनाऊं, तो मेरे से तो तकलीफ भी ये थी कि मैं तकरीबन हर चीज़ सीधी बता देता था। और अभी मौका मिला तो मैं वही बताऊंगा जो बाहर हो रहा है। और खान साहब को ये टीम चेंज के बगैर तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। इस टीम के साथ उसकी वजह ये है, मैं नीयत की तो बात नहीं करता, वो तो अल्लाह को जानता है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही नालायक और नकटू लोग हैं, और इनके ऊपर जो सिलसिला है वो जो छोड़ा गया इमरान खान से रिहाई का, वो बहुत बड़ा टास्क है। वो ये नहीं कर सकते। देखिए, इनके पास कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली भी नहीं है, ना ही कोई रास्ता दिखाया है, ना ही ये वर्कर्स को मुतमईन कर पा रहे हैं, ना ये देखिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दे सके। इमरान खान साहब की हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय एहतजाज करने की। तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये चीजें क्यों की गई और इसकी क्या बैकग्राउंड क्या थी, इसकी वजूहात क्या थी। तो इस टीम से तो शदीद मायूसी, और वर्कर्स का एतमाद मौजूदा क़यादत के ऊपर नहीं है। जितना मर्जी आप उसको करते रहें, उसकी तारीफें करते रहें, हम पंजाबी में कहते हैं कि उन्हें कुमड़ लांदे रहो, लेकिन वो कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं बनता। ये क़यादत इस काबिल नहीं है। 3-4 मौके जो है वो ज़ाया हो चुके हैं इमरान खान से रिहाई के, और अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ बात नहीं बन सकी है। लेकिन क्या फैसल चौधरी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की जो क़यादत थी वो भी किसी काबिल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब को पूरा सच बताया मगर वो बिलीव नहीं कर पाए। आप उनके पास भी अगर पूरा सच लेकर जाएंगे तो आपको यकीन है कि इमरान खान मान जाएंगे कि बाहर क्या सिचुएशन है? देखिए, माने या ना माने, आपको बात तो ठीक करनी चाहिए ना, ताकि वो फैसला सही ले सके। वो तो जेल के अंदर है, वो तो हैंडीकैप है, उनको जो सूरत बताई जाती है उसके मुताबिक ही अली अमीन ने कोशिश की थी, सिंसियरिटी से की थी, और काफी हद तक नजदीक भी लाते थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ भी कैंपेन शुरू हो गई पार्टी के अंदर से, फैमिली की तरफ से भी। ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी बात शिकायतें, ये बातें तो दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन जो फैमिली पॉलिटिक्स चल गया, हम बहुत ज़्यादा डीपली इस पे बात नहीं करते, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को हटाए जाने का जो फैसला था वो तो आप भी बिलीव करेंगे ना चौधरी साहब कि वो जेल के अंदर से आया था, फैमिली मेंबरान ने उसको अनाउंस नहीं किया था। हाँ, वो कोई एक दिन की कैंपेन तो नहीं थी ना, वो काफी अच्छे की कैंपेन थी। और बीच में जो अली अमीन के दोस्त हैं उन्होंने इनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, वो भी बड़ा नुकसान हुआ। अली अमीन को ज़ाहिर है अगर मुलाकातें होती रहती तो अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का मौका मिलता रहता, वो हुई नहीं।
और फिर अल्टीमेटली वन साइडेड वहाँ पे फैसले हो गए। सही सही। अब जिस तरह से इस पूरी कैंपेन को लेकर सुहेल अफरीदी और उनकी टीम के चंद अफराद चल रहे हैं चौधरी साहब, एक सूबा है, उसकी हुकूमत है, वहाँ की अवाम का मैंडेट है, इमरान खान साहब के नाम पर मैंडेट मिला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस किस्म के इक़दामात जब आप बिल्कुल तनकीद भी करें, अकड़ के खड़े भी हो जाएं और मुलाकातों की भी बात करें, तो खुद इमरान खान साहब के इस एक सूबे की हुकूमत को भी खतरा है? देखिए, खुश हुकूमत को खतरा हो ना हो, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो तो बहुत बढ़ जाती है ना। फेवर दिखा के फेवर तो नहीं मांगी जाती, ये तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। और इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज कराने के लिए एहतजाज या ये लड़ाई पड़ाई कोई ये रास्ता नहीं है। इसका रास्ता तो एक सियासी रास्ता है। सियासी लोग भी है, महमूद खान अचंजई वगैरह जो है बेहतर लोग हैं, चले उन्होंने दिया था 2022 में इमरान खान के खिलाफ वोट तो दिए थे, लेकिन फिर भी उनके ताल्लुकात हैं, उसको यूटिलाइज करें और इमरान खान के लिए कोई सहूलतें हासिल करें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि लड़ाई पढ़ाई करके खिलाफ में इजाफा होता रहे। ठीक है, अब इमरान खान साहब भी हमें पता है चौधरी साहब कि वो तशद्दुद की सियासत के ऊपर बिलीव करते ही नहीं हैं। अब इसमें ये फैक्टर है कि शफी जान साहब के साथ जब इस फोर्स के हवाले से बात हुई तो शफी साहब ने ये कहा कि जी एहतजाज के अलावा कई और रास्ते भी हैं जो हम देखेंगे और रिहाई फोर्स वाला जो मामला इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या पीटीआई का ये कैंप अलहदा काम करेगा खान साहब के लिए, और जो बाकी की लीडरशिप इस्लामाबाद में बैठी है वो क्या अलहदा से काम करेगी इस पूरे इशू के ऊपर? देखिए, राइट फोर्स का तो सीधा सीधा मतलब है कि आप पीटीआई के मौजूदा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये फेल हो गए हैं, सूबे की गवर्नमेंट फेल हो गई है, के काम करते हैं। फैसल चौधरी साहब, इस वक्त जो हमारे सामने हुकूमत की तरफ से एक ऑफर आ रहा है पीटीआई के लिए, ऑफर तो नहीं, उनका जमहूरी और कानूनी हक है, वो ये है कि 25 फरवरी को बताया जा रहा है कि खान साहब को दोबारा से अस्पताल ले जाया जाएगा इंजेक्शन के लिए। तो पीटीआई को भी उन्होंने कहा कि आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, पिछली मरतबा भी कहा था आप लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई आपस में इनके झगड़े हुए नहीं हुए। तो इस दफा कोई हिकमत से काम लेके पहुंचना चाहिए इनको भी अस्पताल, ताकि खान साहब को देख भी लें, मुलाकात भी हो जाए और तसल्ली तशफ़ी भी हो जाए। देखिए, बात यह है कि पीटीआई को ये जो चांसेस है ये अवेल करने चाहिए, और खान साहब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज को जो है बजाय कि झगड़ा बढ़ाने के, या मैं इस बात से कायल हूं कि इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे पीटीआई करे या गवर्नमेंट करे, ये दोनों गलत बातें हैं। तो इसके लिए खान साहब अगर वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ज्यादा देर के लिए किया जाता है, बिल्कुल उनका हक भी है, और उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए है that should be made available to him without any कोई उसमें reluctance नहीं होनी चाहिए, हर्डल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और पीटीआई की जो फैमिली भी है खान साहब की, उसके लिए भी मेरा यही मशवरा है, और पीटीआई की जो क़यादत है, जो डील कर रहे हैं कि ये एहतजाज वगैरह जो है ना ये होते रहेंगे। इस वक्त आप तवज्जो दें इमरान खान साहब की जिंदगी सेहत पे, वो जिंदगी सेहत अल्लाह ताला उनको दे, तो ये तो होते रहते हैं, ये चीजें तो चलती रहती हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो पैगाम आ रहा है, कल भी कुछ आम सीनियर लोगों से, पीटीआई के लोगों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमें मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन आज इमरान खान साहब की हमशीरा की तरफ से हमें ये पैगाम भी देखने को और सुनने को मिला कि मुज़ाहमत जितनी हो सकती है वो हम करेंगे। अब मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब कि कोई ऑप्शन आप लोग भी अपने पास रखेंगे, खासतौर पर फवाद चौधरी साहब, कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हो सके और वो अस्पताल जाए? कोई ऐसी ऑप्शन आप लोग के जहन में भी है? कोशिश तो ज़ाहिर है सबको होनी चाहिए, फवाद साहब भी करनी चाहिए, जिसको भी करनी चाहिए। गौहर को भी उस दिन मेरा ख्याल में तो जाना चाहिए था, जब उनको ये ऑप्शन मिला था, तो देयर वाज नो रीजन टू से नो। और मैं तो चाहता हूँ कि खान साहब से किसी की मुलाकात हो, है ना कोई चीज तो सामने आएगी। नहीं, खान साहब क्या सोच रहे हैं, मेरी जुलाई को मैं लास्ट मुलाकात हुई थी उनसे, फिर मुझे नहीं पता कि अब वो क्या उनका क्या है, कोई उनका सोच में तब्दीली आई है या नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।